बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। हालिया दिनों में बिजली के बिलों की रीडिंग के सबब ओवर बिलिंग का मामला सामने आया है और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इसकी वजह से जो 200 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन हैं, इनमें से 3,26,350 सार्फिन अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी में चले गए हैं। यानी कि जब बिलिंग की गई तो वो 200 यूनिट से उनके यूनिट ज़्यादा हुए और वो जो हुकूमत पाकिस्तान उनको प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, वो उससे एम्बिट से बाहर चले गए। इसके साथ साथ जो बिजली के बिल हैं, बुनियादी टैरिफ में भी 1 जुलाई 2024 से 5 रुपए से ज़ायद का इजाफा किया गया है। इन मामलात की वजह से बिजली सार्फिन नाला हैं। फिर दूसरी जानिब फेडरल बजट 2024 1 जुलाई से नाफिजुल अमल है, जिसमें बड़े एम्बिशियस टारगेट्स रखे गए हैं। 12,970 अरब रुपए की महसूलात इकट्ठा करने का टारगेट है, यानी कि पिछले साल से 40% इंक्रीज किया गया है और इस नए बजट में 1700 अरब से जायद के इजाफी टैक्सेस भी लगाए गए हैं। साथ में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आज जब वो कोयटा में मौजूद थे और वहाँ पर एक बड़े किसान पैकेज का ऐलान कर रहे थे, बहुत से जो ट्यूबवेल हैं उनकी सोलराइजेशन के हवाले से, वहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर हमने मईशत के हवाले से तल्ख फैसले जो किए हैं इन पर अमल दरामद ना हो सका तो हमें IMF पे के लिए दोबारा जाना पड़ेगा। इस खदशे का इजहार किया, अगरचे कौम से खिताब में उन्होंने इस अज़म का इससे कबल इजहार किया था कि ये जो IMF का प्रोग्राम जो हम लेने जा रहे हैं, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ये आखिरी प्रोग्राम होगा। इन नुकात पे हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे और इस हवाले से बहुत ही मौजू और नहायत ही रेलिवेंट शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना, रेवेन्यू व पावर डिवीज़न अली परवेज़ मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सच में वक्त देने का। अली परवेज़ साहब, सबसे पहले तो इससे ही आगाज़ कर लेते हैं, जो ओवर रीडिंग का इशू है, मामला सामने आया है, कुछ बताएंगे कि ये नया कोई बिलिंग सिस्टम जिसको उसमें इंट्रोड्यूस कराया गया था, जिसकी वजह से वो 200 यूनिट के जो प्रोटेक्टेड लोग थे, वो 3 लाख से ज़ायद, वो अनप्रोटेक्टेड लिस्ट में चले गए? बहुत शुक्रिया अनवार भाई। सबसे पहले तो मैं गुजारिश ये करूँगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो बिल्कुल इस इशू के बारे में अपडेटेड भी हैं और मेरे ख़्याल से बहुत सा उन्होंने कंसर्न अपने वज़ीरों को और अपनी सारी टीम को इसके बारे में कंसर्न उनका रेज़ भी किया है और सारी की सारी जो हुकूमत की मशीनरी है वो हरकत के अंदर है और इस चीज़ की पूरी तरह से तहकीक और तफ्तीश की जा रही है। और इसके बल्कि मुझे इस हद तक भी बताने में कोई ख़दशा नहीं है कि वज़ीर आज़म की हदायत पे मैं लेस्को के दफ्तर भी गया था, वहाँ पे जाके उनका सारे का सारा रिकॉर्ड भी चेक किया और जिस सिस्टम की तब्दीली की बात करें मैं उसके ऊपर भी आपके व्यूअर्स को आगाह कर दूँगा कि वो है क्या। पर मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि देखें, प्रोटेक्टेड कस्टमर्स की जो कैटेगरी है ना, सबसे पहले वो ये समझें कि 7 महीने जो लोग 200 यूनिट्स के अंदर अपनी कंजम्पशन रखते हैं, 7 मंथ्स कंजेक्टिव, क्योंकि उसके अंदर तो ये भी हो सकता है ना कि आपकी माशाल्लाह 10-15 लाख रुपए तनख्वाह है, पर उसके बावजूद सर्दियों के अंदर मौसम की वजह से आप 200 यूनिट के स्लैब के अंदर आ जाए तो आपको वो 15 रुपए का यूनिट का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। तो इसको कंजेक्टिवली आप 7 महीनों में अगर आते हैं तो आपकी वो डेफिनेशन होती है और आप कोई भी ज़रा सा आप ब्रीच करें तो आप अनप्रोटेक्टेड में चले जाते हैं और एक हायर टैरिफ की रिजीम के अंदर आप चले जाते हैं। तो ये वैसे भी जो अगर आप देखें ना, लेस्को की मैं बात करके मिसालन आपको दे रहा हूँ और आई एम श्योर यही आपको डेटा और यही आपको ट्रेंड बाकी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में नज़र आएगा। वो ये है कि ये जो प्रोटेक्टेड कस्टमर्स होते हैं तकरीबन 30 लाख तक मैक्सिमम जाते हैं, उसके बाद 14 लाख तक गिरते हैं क्योंकि गर्मियों के अंदर कंजम्पशन बढ़ती है। तो ये कोई एक अनहोनी चीज़ नहीं हो रही, ये रूटीन में हर साल भी एक होता रहता है ये मामला। पर अगर किसी को धकेल के रॉन्गफुली आपने उसको पीनलाइज किया है और उसका बेनिफिट जो हुकूमत ने उसके लिए कमज़ोर सेगमेंट के एक फ़र्द के तौर पे जो रखा हुआ था सोशल प्रोटेक्शन के तौर पे, अगर वो वहाँ पे किसी ने उससे नाजायज़ लिया है तो इसकी बिल्कुल तफ्तीश होनी चाहिए और लोगों को ज़िम्मेदार ठहराना चाहिए। तो उसके लिए जो हमने अपनी तफ्तीश का आगाज़ किया उसमें बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब, क्योंकि आप जानते हैं इन मामलों के बारे में बहुत सेंसिटिव भी हैं, उन्होंने FIA को भी हिदायत दी है कि आप जाके इस सारी की सारी जो वहाँ पे मैनेजमेंट हुई है उसको जाके तहकीक करें, क्योंकि अब तो इस चीज़ को फिगर आउट करना बहुत आसान है क्योंकि आपके पिछले महीने की भी बिल की रीडिंग होती है जी, और रीडिंग नहीं बल्कि पिक्चर होती है मोबाइल के ऊपर तारीख के साथ, और अगले जब आपने महीने जब आप आते हैं तो उसकी भी डेट और आपकी पिक्चर मौजूद होती है।
تو اگر اس کے اندر کوئی آپ کو رد و بدل ہوگی یا پکچر موجود نہیں ہوگی تو یو ول نو کہ کون میٹر ریڈر وہاں پہ گیا تھا اور اس نے کوئی ہینکی پینکی کیا. اور اگر آپ کے پاس پکچرز موجود ہیں تو پھر وہ آپ کو اس چیز کا بھی تعین کرنے میں آسانی ہوگی کہ کیا اس وقت, کیونکہ مئی میں اس دفعہ انپریسیڈنٹڈ گرمی پڑی تھی آپ جانتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے لوگوں کی کنزمپشن بڑھ گئی ہو جس کی وجہ سے وہ ویسے ہی سلیب سے باہر نکل آئے ہوں. تو اس کو کس طرح سے ہم نے ان کی تکلیف کو کوشن کرنا ہے, اس کے اوپر بھی وزیر اعظم صاحب میرے خیال سے کل ایک جامع پروگرام کا اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ کسی بھی طرح اپنے کمزور ترین جو طبقے ہیں ان کو اس طرح سے وہ ہائی اینڈ ڈرائی نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے کہا وسائل جتنے مرضی ہمارے پاس محدود ہوں, جتنے مرضی مشکل حالات ہوں, ہم نے یہ جو سوشل پروٹیکشن کے جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو پوری طرح نبھانا ہے. تو ان کو کس طرح سے اٹینڈ کریں گے وہ آئی ول لیو اٹ ٹو دی پرائم منسٹر ٹو اناؤنس. اس تحقیقات کی ٹائم لائن رکھی ہے بٹ میں جی بالکل, تو اگلے 2-3 دن کے اندر یہ جو ریکارڈ کا فورینزک آڈٹ ایف آئی اے کے ذریعے لیسکو کے اندر سے تو پتہ چل جائے گا, کیونکہ مئی جون کے اندر اس کے اندر تقریباً 50,000 سے تھوڑے کم لوگ ہیں جو پروٹیکٹڈ کی سلیب سے باہر نکلے ہیں. اور اگر ان کی پکچرز موجود ہیں اور کسی جگہ کوئی ہینکی پینکی نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے, لوگوں کی کنزمپشن زیادہ ہے, پھر اس کا ہمیں کوئی اور انتظام کرنا پڑے گا. اور اگر کوئی پکچرز میں رد و بدل ہے یا گیپس موجود ہیں تو جس نے کیا ہے اس کو ہم قرار واقع سزا دیں گے تاکہ آئندہ کسی کی حق تلفی اور کسی کے ساتھ یہ زیادتی نہ ہو. کتنی ڈسکوز ہوئی ہیں جی؟ دیکھیں میں تو ابھی آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں, لیسکو کا لائک وائز نہیں, دیکھیں وہ تو لائک وائز آپ کو ہر ڈسکو کے اوپر پروگرام دے دیا, کیونکہ کل میں لاہور میں تھا, پرائم منسٹر صاحب کی خصوصی ہدایت پہ گیا تھا, تو میں آپ کو لیسکو کی ایک مثال کے طور پہ آپ کو پیش کر رہا ہوں. اب نیا بلنگ کیا اور سسٹم نیا بلنگ جو سسٹم ہے, دیکھیں میرا نہیں خیال ذاتی رائے میں, کیونکہ میں وہاں پہ پورا دن گزار کے آیا ہوں, کہ یہ نیا بلنگ سسٹم کا کوئی مسئلہ ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہوتا اس طرح سے تھا انوار صاحب کہ کئی دفعہ ویکینڈ کے اوپر آپ کی میٹر مہینہ ختم ہو رہا ہوتا تھا, تو میٹر ریڈر اتوار کو نہیں جاتا تھا, وہ 2 دن بعد جا کے ٹیوزڈے کو کر لیتا تھا, تو وہ ریڈنگ جا کے 2 تاریخ کو ہوتی تھی 30 تاریخ کے بجائے, تو 2 دن کی اور کنزمپشن اس مہینے کے بل میں ڈل جاتی تھی, اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کا 200 کا سلیب بریچ ہو جاتا ہو. تو اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے جو منسٹری آف انرجی نے جو ہدایت نامہ ڈسکوز کو دیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ 28 دن کے اوپر اگر آپ کی پکچر موجود ہے ٹھیک ہے تو 2 دن کی پرو ریٹ کر کے آپ نے کنزمپشن زیادہ اسی مہینے میں ڈالنی ہے, اوکے, تاکہ 30 دن اور یا 31 دن جتنے دنوں کا مہینہ ہے اس کے اندر ہی اس کی بکنگ رہے. اور کسی دن عشورے کی چھٹی اب آگے آئے گی تو اگر 3 دن اگر آپ کا میٹر ریڈر اویلیبل نہیں ہے اس کی وجہ سے اگر لیٹ ریڈنگ ہوتی ہے یا جلدی ریڈنگ ہوتی ہے تو اس کو ایڈجسٹ ہو جانا چاہیے. تو اٹ از جسٹ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. میرا نہیں خیال کہ اس کی وجہ سے کوئی پرابلم ہے اگر, اور میرا یہ بھی نہیں خیال کہ کسی کوئی اتنا بے رحم ڈسٹریبیوشن کمپنی میں ہو سکتا ہے کہ چند روپوں کے لیے وہ کسی غریب آدمی سے اس کی جو پروٹیکشن ہے وہ چھینے اور ان کو مہنگی بجلی جو آج کل کے مشکل ترین حالات میں اس کے اوپر ایکسپوز کرے. پر اگر کیا ہے تو اس کی رپورٹ 1-2 دن میں آ جائے گی, ایف آئی اے کر رہی ہے اور آپ کے ساتھ پورا فورینزک آڈٹ آ جائے گا. اور پرائم منسٹر کی بہاف پہ, اویس لغاری صاحب کی بہاف پہ میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ ایگزیمپلری پنشمنٹ ہوگی اگر وہاں پہ کوئی مینیپولیشن ہوئی. اور میں یہاں پہ یہ بھی آپ کے پروگرام میں بتا دوں, اگر ان کی کنزمپشن کی وجہ سے ان کا یہ سٹیٹس بریچ ہوا ہے تو پرائم منسٹر اینڈ ہز ٹیم آر ورکنگ آن اے اسپیشل پروگرام ٹو کوشن دیئر پین, کیونکہ ہمیں اس چیز کا بھی احساس ہے کہ ابھی بجٹ اور یہ باقی مہنگائی کی ایک لہر چل رہی ہے جس کی وجہ سے پیٹرول بھی مہنگا ہوا ہے, دنیا کے اندر پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے, اس کی وجہ سے یہ اوور آل جو ہمارے معیشت کے اندر جو تھوڑا سا ایک دم دوبارہ پریشر ہے اس کو تھوڑا سا ایز آؤٹ کرنے کے لیے اگر حکومت کو کوئی ایک قدم ایکسٹرا بھی لینا ہوا تو وزیر اعظم صاحب انشاءاللہ تعالی لیں گے. سر بنیادی ٹیرف بھی آپ نے 5 روپے سے زیادہ بڑھا دیا ہے 1 جولائی سے, تو علی پریز ملک صاحب ظاہر بات ہے وہ تو پروٹیکٹڈ لوگوں کے لیے آپ نے کہا کہ اگر پرائم منسٹر صاحب یہ سامنے چیز آتی ہے کہ وہ ان کی کنزمپشن کی وجہ سے بڑھا ہے تو ایک پورا جامع پلان لے کر آ رہے ہیں, جو کہ اچھی بات ہے, موسٹ ونریبل ہیں, لیکن جو مڈل کلاس فیملیز ہیں وہ بری طرح پس رہی ہیں. انوار بھائی دیکھیں 5 روپے سے زائد کا بنیادی ٹیرف بڑھا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں اب جو کیپیسٹی پیمنٹ جس طرح سے بڑھ رہی ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے توانائی کے شعبے کے اوپر بے پناہ بوجھ ہے. آپ یہ بھی سمجھیں کہ 500-600 ارب کا گردشی قرضہ جو آپ کی اور میری جیب سے ہی جانا ہے, اگر آپ اس کو حکومت کا قرضہ بنا دیں گے اور اس کے بعد اس کے سامنے نوٹ چھاپیں گے تو یہ پرابلم ایک بہت بڑی مسئلہ ہے. پر جو ری بیسنگ کی آپ بات کریں نا, میں فی الحال اپنے آپ کو محدود کرتے ہوئے اتنی گزارش کروں گا کہ ابھی کے جو بلز آ رہے ہیں ان کا تو ری بیسنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, وہ تو اگلے مہینے جب جائیں گے تو آئے گا. اچھا, اور ری بیسنگ کو بھی ہم جتنی بھیانک شکل دینے کی کوشش کر رہے ہیں نا وہ اس طرح سے ہے نہیں. گزارش یہ ہے کہ آپ کا جو بیس ٹیرف ہوتا ہے اس کے بعد آپ جانتے ہیں ہر کوارٹر آپ کا ٹیرف کو ٹرو اپ کیا جاتا ہے جو ایکچول خرچوں کی بنا کے اوپر ہوتا ہے, تو اس کے اوپر آپ کا کیو ٹی اے بھی لگتا ہے, آپ کے اوپر فائنینشیل چارج بھی لگتا ہے, آپ کے اوپر فیول کا چارج بھی لگتا ہے, اور وہ ٹیرف کے اوپر ایڈ ہوتا ہے.
تو جب آپ اگلے سال پہنچتے ہیں جولائی کے اندر اور پچھلے سال کے خرچوں کو دیکھتے ہوئے آپ اپنا بیس ٹیرف کو ٹرو اپ کرتے ہیں یا اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایڈیشنل کاسٹ آپ پہلے ہی دے رہے ہیں وہ آپ کے بیس ٹیرف کا حصہ بن گئی, اور جب بیس ٹیرف کا حصہ بن گئی تو اس کا مطلب ہے وہ سر چارجز ختم ہو جائیں گے اور آپ کا بیس چینج ہو جائے گی. تو آپ مور اور لیس وہ جو پیمنٹ ہے جو 200 یونٹ کی, اگر میں آپ اسی کی بات کر لوں جو ہمارے کمزور ترین لوگ ہوتے ہیں, جو یہ اس طرح سے امپریشن دیا جا رہا ہے کہ شاید ان کا بل جو ہے 30% سے بڑھ رہا ہے, وہ قطعاً نہیں بڑھے گا کیونکہ ان کے پاس 3-4 روپے کا تو سرچارج چل رہا ہے, آلریڈی وہ پے کر رہے ہیں, تو ان کا بل مور اور لیس 1-1.5 روپے چینج ہوگا, اس سے زیادہ چینج نہیں ہوگا. لیکن جو 200 سے اوپر یونٹ استعمال کر رہے ہیں, میں اسی کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں کیونکہ جو آپ کا پروٹیکٹڈ کسٹمر ہے, جو آپ کا لائف لائن کنزیومر ہے, اس کے اوپر تو کیو ٹی اے اور یہ سر چارجز لگتے ہی نہیں. جب آپ کا بیس ٹیرف جب چینج ہو جائے گا تو آپ کے سر چارجز چھوٹے ہو جائیں گے, آپ کے سر چارجز کی اماؤنٹ چھوٹی ہو جائے گی, تو آپ کا وہ بیس ٹیرف کا کیونکہ ان کو حصہ بنا دیا جائے گا, اور اگلے سال کے لیے جو کاسٹ اور زیادہ بڑھیں گی ان کا شاید کیو ٹی اے آپ کو آئے گا جو سبسٹینشلی ریڈیوسڈ ہوگا. تو آپ کو اتنا زیادہ فرق نہیں آئے گا, بٹ دس از میجر پرابلم فار آر معیشت, اینڈ آپ کو اس کو کس طرح سے اٹینڈ کرنا ہے, کس طرح سے سرجری کرنی ہے, اس میں آپ کو اپنی کیپیسٹی پیمنٹس کو آپ کو شاید ہینڈل کرنا پڑے گا, ان کو ری پروفائل کرنا پڑے گا, ری اسٹرکچر کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ آپ کو اپنی آف گریڈ جو یوٹیلائزیشن جس کی وجہ سے آپ کا ڈینومینیٹر جو آپ کی توانائی کی کنزمپشن ہے اس کو آپ کو بڑھانا پڑے گا کہ آن گریڈ کیپیسٹی بڑھے تاکہ پر یونٹ کیپیسٹی چارج کم ہو جائے. اس کے بعد انڈیجنس فیولز کے اوپر جانا پڑے گا. اس کے علاوہ آپ کو لوکل ایکسپلوریشن, جس طرح وزیر اعظم صاحب نے, آپ جانتے ہیں کل $5 ارب کی لوکل جو آپ کی ایکسپلوریشن کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ ہم امپورٹڈ ایندھن سے اپنی جان کا چھٹکارا حاصل کروا لیں. ڈسٹریبیوشن کو پرائیویٹائز آپ کرنے جا رہے ہیں. جینکوز کی میرے ذمہ داری لگائی ہے کہ جو آپ کے لاگڑ فرنس آئل کے پلانٹ پڑے ہوئے ہیں, جو بند پڑے ہوئے ہیں, ان کے باوجود کیپیسٹی پیمنٹس اور اخراجات ان کے اوپر ہو رہے ہیں, ان کو سکریپ کیا جائے, ان کو آکشن کیا جائے, ان کو لیکویڈیٹ کیا جائے, اور جو ایفیشنٹ پلانٹ 2-4 آپ کے مظفر گڑھ کے اندر موجود ہیں, گڈو کے اندر موجود ہیں, جام شوروں میں موجود ہیں, ان کو پرائیویٹائزیشن کے ٹریک پہ ڈالا جائے, اور یہ لاکھڑا اور باقی کے پلانٹ جو بند پڑے ان سے آپ اپنی لائبلٹیز کو سیٹل کریں. تو یہ ایک جامع توانائی کے شعبے کے ریفارم کا پروگرام ہے جس کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور ہم امیڈیٹ جو پین ہے لوگوں کی اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس کو دیر پا بنا کے اوپر اس معاملے کو بھی حل کرنے کے لیے پورا کوشش ہو رہی ہے. یونٹس کے حوالے سے کوئی فکس ٹیکس بھی لگانے جا رہے ہیں, جو آ رہا تھا کسی جس کے 600 یونٹ لگیں گے اتنا ٹیکس دینا ہوگا, 800 لگیں گے, 1000 لگیں گے, فکس ٹیکسز بھی اضافی. قطعاً کوئی ایسی چیز نہیں ہے, قطعاً کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جو ٹیرف کے اندر آپ کی ریویژن ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف آپ کی کاسٹ کو ٹرو اپ ہونے کے اوپر ہو رہی ہے, کہ جو آپ کے ایکچوئل خرچے, کیونکہ آپ جانتے ہیں اندازے کے اوپر بنتے ہیں, پھر جب سال اختتام ہوتا ہے یا کوارٹر اختتام ہوتا ہے تو آپ ایکچوئل کاسٹ کو اپنے ٹیرف میں لوڈ کرتے ہیں جس کو کیو ٹی اے کہتے ہیں. اس کے علاوہ فیول کی بیس پرائس ہوتی ہے, اس کے اوپر جو ایکچوئل آتی ہے ڈیفرینشیل آپ کا ایڈ ہوتا ہے. پھر آپ کا جو ہولڈنگ کمپنی میں سرکولر ڈیٹ پارکڈ ہے اس کے اوپر جو سود کی پیمنٹ ہے وہ بھی انٹرسٹ پہ چارج ہوتی ہے. تو یہ کاسٹ پہلے آپ پے کر رہے ہوتے ہیں, تو 90% تو کاسٹ جب آپ اگلے سال ری بیس کرتے ہیں تو یہ سر چارجز اس کے اندر ضم کر دیا جاتا ہے, اور تھوڑا بہت آپ کا سر چارج اس کے اوپر ایڈیشنل لگتا ہے. لیکن آپ ایگری کریں کہ کوانٹم جمپ ہے 5 روپے 72 پیسے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کوانٹم جمپ ہوگی نہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایکچولی اگر آپ دیکھیں گے روپے کی ہوگی, کیونکہ آپ وہ سر چارجز تو پہلے ہی دے رہے ہیں. خرم دستگیر صاحب چونکہ اس سے پہلے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں وزیر توانائی تھے, تو ہم نے ان سے شو میں پوچھا تھا کہ جو بجلی کا بل ہے وہ آپ ان کی نظر سے کبھی گزرا, تو انہوں نے کہا کہ جو ایک صارف کا بجلی کا بل ہے وہ پاکستان کی انرجی سیکٹر اور بیوروکریسی کی اہلیت کا پیمانہ ہے, ظاہر کرتا ہے. آپ اسٹیٹ منسٹر فار پاور ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر بات ہے آپ خود بھی صارف بھی ہیں, بجلی کے بل دیتے ہوئے کتنے چارجز ہیں, کتنے سر چارجز ہیں اور کتنے ٹیکسز ہیں علی پرویز صاحب؟ انوار بھائی اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے نا, میں تو کہہ رہا ہوں اس سے بھی پہلے اگر آپ یہ سارا بوجھ کنزیومر کے اوپر ڈال کے بھی, قیمتوں کو بڑھا کے بھی, اگر 600 ارب کا گردشی قرضہ آپ ہر سال ایڈ کریں تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے نا. اس کے بعد بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کے ٹیرف کے اندر آپ نے سیل ٹیکس ڈالا ہوا ہے, فردر سیل ٹیکس ڈالا ہوا ہے, ایڈوانس انکم ٹیکس ڈالا ہوا ہے, آپ نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ ڈالا ہوا ہے. وہ یہی ہے نا کہ ہماری ایف بی آر کے اندر ہم نے کبھی اپنی بیس کو وائڈن کرنے کی کوشش ہی نہیں کی, اور ہم نے بجلی کے بل کو ایک طریقہ کار اور ایک پیمانہ بنا دیا جس سے ہم لوگوں کی آمدنی کا اندازہ لگاتے ہیں اور اس سے ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں.
Okay. پر میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں بجلی چوری، میں اس پہ بھی آنا چاہ رہا ہوں. بجلی چوری سالانہ 600 ارب روپے کے قریب ہے. بجلی چوری نہیں ہے، اس میں نان پیمنٹ بھی ہے، اس کے اندر سارا کچھ کر کے سارا جو خسارہ ہے وہ تقریباً 550-600 ارب. تو سر اس کو کیوں کریے؟ تو میرے خیال میں چلیں سر کو ڈیٹ کی آپ کی بات تو آئی پی پیز کے معاہدات ہیں ان کو ری نیگوشیٹ کیا جائے گا یا جو بھی اس کا طریقہ کار حاصل کر ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جو بھی طریقہ کار، لیکن جو بجلی چوری یا لائن لاسز ہے اس کا جو انسیڈنس ہے اس کو کیوں نہیں پلگ ان کیا جا سکتا؟ آپ مجھے بتائیں کہاں پہ سب سے زیادہ چوری ہے؟ وہاں پہ کیا ماحول آج بنا ہوا ہے؟ میں دیکھیں میں آج پاکستان جس نازک موڑ پہ کھڑا ہوا ہے نا، وہ کہتے ہیں ہمارے 1500-1800 ارب روپے بقایا جات بھی نہیں دیے ابھی تک. سر میں نے تو نہیں دینے نا، وابدہ نے دینے نا، جو ہائیڈل پروفٹ کی بات کریں تو ان کی بھی تو حکومت رہی تھی، کلیئر کرا لیتے اگر اتنا آسان تھا. اس طرح سے ہوتا نہیں ہے نا. دیکھیں وفاقی حکومت کے پیسوں سے وہ ڈیم بنے ہیں، اس کے بعد سارے کا سارا آپ اس کا ہائیڈل پروفٹ اپنے ذمے لے لیں. تو اگر اتنا ہی آسان تھا تو پھر قاضی فارمولے پہ عمل کروا کے لے لیتے جب عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے. دیر آر مینی ایشوز انوار صاحب، بٹ اس وقت اگر چلے میں اس بحث کو بھی ختم کرتا ہوں، اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بجلی چوری کروانا شروع کر دیں. ہرگز وہ تو نہیں ہونا چاہیے. میں تو آپ سے یہ بات کر رہا ہوں نا. دیکھیں اس میں کیا پیسکو کے محکمے کے اہلکار بھی شامل ہوتے ہیں ساری چوری؟ لازمی بات ہے سر، تو ان کے خلاف تو ایکشن لیا جا سکتا ہے. بات بالکل دیکھیں، بٹ بات یہ ہے کہ کنڈا اتارنے کے لیے مجھے مقامی لا انفورسمنٹ ایجنسیز چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بالکل چاہیے. وہ اگر صوبائی حکومت آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہ کرے، وہ خود ایکٹیولی جا کے گریڈوں کو ایکٹیویٹ کروائے، آن کروائے، اور جو اکنامک لوڈ شیڈنگ جو ہم لاس کی بنا کے اوپر، کوئی پسند نہ پسند کی بنا کے اوپر نہیں، آپ کی 20% چوری ہے تو اتنے گھنٹے بجلی ملے گی، اتنی چوری ہے تو اتنی بجلی ملے گی، اگر آپ اس کو بھی نہ مانیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ گردش قرضہ آپ کا آسمان سے باتیں کرنے لگ پڑے گا، جو کہ ہو رہا ہے. تو جب آپ کی حکومتیں اپنی سیاست کی نظر ریاستی مفادات کو کر دیں، چاہے وہ جی ایچ کیو پہ حملے کی بات ہو، چاہے وہ آپ کے ریاستی جو تنصیبات ہیں ان کے اوپر حملہ کرنے کی بات ہو، چاہے بجلی چوری کے بات ہو، ان چیزوں کے اوپر تو کوئی بحث نہیں ہے نا کہ میری سیاست اور ان کی سیاست علیحدہ ہے. اس کے اوپر تو ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے نا کہ چور تو کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی صوبے کا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، ہم سب کو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور اس کا ہاتھ روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن یہ گلہ تو آپ کی حلیف جماعت پیپلز پارٹی والے سندھ سے حوالے سے بھی کرتے ہیں. میں نے شازیہ مری صاحبہ کی تقاریر سنی ہے، ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ کی، وہ کہتے ہیں ظالمانہ قسم کی لوڈ شیڈنگ ہے. آصفہ بھٹو صاحبہ نے کہا کہ اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے. میں نے آپ سے کہا ہے سر، میں کسی سیاسی بحث میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میری نظر میں پاکستان ایک نہایت ہی نازک موڑ سے گزر رہا ہے. آپ کو آئی ایم ایف کے بغیر آپ کا شاید مہینوں کے اندر آپ اس واپس جگہ پہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ آپ 1.5 سال پہلے تھے. اچھا، اس وقت میں اس اتحاد اور یہ جو ہم آہنگی کی جو فضا وزیر اعظم شہباز شریف بے پناہ تکلیف کے بعد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، میں کوئی ایسی بات کہہ کے یہاں پہ اس ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہتا. پر میں آپ لیکن آپ کہیں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے وہ چوری کی لائن لاسز کے بلبوتے پہ. میں آپ سے ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کیپیسٹی موجود ہے کہ آپ لوڈ شیڈنگ ختم کر سکتے ہیں. اچھا، سوائے ٹیکنیکل لاسز کے، اگر کسی جگہ کوئی ٹرانسفارمر خراب ہو جائے، کوئی اور مسئلہ ہو جائے، آپ صرف اس لیے بجلی مہیا نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ چوری اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو مجبوراً اکنامک لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے، ورنہ آپ کا گردشی قرضہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے. سر اسٹے آن دس پوائنٹ. ویورز ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کریں گے. وقفے کا بنائیں گے تو علی پرویز ملک صاحب وزیر مملکت برائے خزانہ، ان سے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بات کریں گے اور جو بجٹ کی ایمبیشس ٹارگٹس ہیں انہیں کیسے قابل عمل بنایا جائے گا. سب کچھ ایک وقفے کا وقفہ لے لیجیے. وفاقی حکومت کے 100 دن، محدود مدت میں مثالی ترقی کی علامت. وزیر اعظم محمد شہباز شریف پاکستان کا کھویا ہوا مقام واپس دلانے کے لیے کوشاں. مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کر 11%. محصولات میں 30% اضافہ. قرضوں پر شرح سود میں 2% کمی. صنعتوں کو سستی بجلی کی فراہمی سے 200 ارب روپے کا ریلیف. 200 یونٹس تک پروٹیکٹڈ بجلی صارفین کا تحفظ. تعلیمی ایمرجنسی کے ذریعے شرح خواندگی میں انقلاب. ریلوے کی آمدن میں 40% تک ریکارڈ اضافہ. ایف بی آر کی 100% ڈیجیٹلائزیشن.
IT के शोबे की तरक्की के लिए 3 लाख पाकिस्तानियों को चीन से तरबियत दिलवाने का मंसूबा। IMF प्रोग्राम से निजात का आज़म और मौसर सफारतकारी के जरिए दोस्त ममालिक से मजबूत ताल्लुकात। पाकिस्तान खित्ते की सियासत का महवर बनने लगा। SIFC की फालियत और सरमायाकारी का महवर, ये वो इक़दामात हैं जो वतन अजीज को मुस्तकबिल में पांव पर खड़ा होने में मदद देंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के ख्वाबों की ताबीर अब दूर नहीं। वफाकी हुकूमत, मुल्की इस्तेहकाम की पहचान, अवामी उमंगों की तर्जुमान। एक दफ़ा फिर खुशामदीद। हमारे साथ नशिस्त कर रहे हैं अली परवेज़ मलिक साहब, फेडरल स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, रेवेन्यू एंड पावर। अली साहब, आपने डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन की बात की। इतना खसारा है, बताया जाता है कि लाइन लॉसेज हैं और भी बहुत से इश्यूज़ हैं, फालियत के भी हैं। ये प्राइवेटाइज हो पाएंगे? क्योंकि इस हवाले से भी लोगों की मुख्तलिफ आरा है। और क्या ये ऐसा अमल है, लो हैंगिंग फ्रूट्स है, या समझते हैं इट्स अ लॉन्ग वे? देखिए, गुजारिश ये है कि पहले तो हुकूमत का फ़लसफ़ा मेरे ख़्याल से ये होना चाहिए कि उसको कारोबार से और इन सारे मामलात से अपने आप को निकाल लेना चाहिए। क्योंकि जिधर हुकूमत ने कोई कारोबार करने की कोशिश की है, देख लें स्टील मिल देख लें, PIA देख लें, रेलवे की सूरत हाल देख लें, तो वहाँ पे खसारे दर खसारे हैं। तो मेरी तो ज़ाती ख्वाहिश ये है कि जिस तरह के इलेक्ट्रिक को आप प्राइवेटाइज़ करके आज कदरे बेहतर तरीके से आगे चला रहे हैं, आप इन कंपनीज को भी प्राइवेटाइज करें, कंज्यूमर के जो मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए। क्योंकि एक अनवार साहब ये बात भी याद, 200 अरब रुपए आप लोग देते हैं सब्सिडी के इलेक्ट्रिक को अभी भी। सर वो मैं बिल्कुल आपसे बात कर रहा था। देखें, यहाँ पे तो 600 अरब का खसारा करें। आज जो शहबाज शरीफ साहब जो होके आए हैं पेशावर से, जो क्वेटा से होके आए हैं, मैं साथ था उनके, जी वहाँ पे कैस्को तकरीबन 70-80 अरब का खसारा सालाना बिना के ऊपर कर रहा है। पिछले 5 साल के अंदर 500 अरब का खसारा, 600 अरब का खसारा कर चुका हुआ है। आप सोच सकते हैं कि अगर ये हमने प्राइवेटाइज करके खसारा बचा लिया होता तो आज शायद क्वेटा की और पूरे बलूचिस्तान की शक्ल बदल गई होती। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहाँ पे दानिश अस्पताल होता, दानिश स्कूल होता और अस्पताल होते और क्या क्या कुछ नहीं होता। तो हुकूमत को इस काम से बाहर निकलना है, क्योंकि हमने देख लिया है कि जब आप स्टेट के पास ये जिम्मेदारियां छोड़ते हैं तो क्या हालात होते हैं। सूबों को दे देना सर, तो अब उनके गिले भी खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, वो अगर ले लें, पेस्को पेशावर को दे दें, पेस्को कोयटा को दे दें, ले लें, तो ये बुनियादी एक पहला कदम जरूर होना चाहिए टू इवेंचुअल प्राइवेटाइजेशन। बट इसके अंदर जो शराइत सूबे लगा रहे हैं उस तरह से तो वो ना करने वाली सूरत हाल ही है ना। वरना आप देखिए, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, आप यूनिफॉर्म टैरिफ को तोड़ें, बिल्कुल उनको कहें अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अपने सासाजात लें। ये CPPA कंपनी है जो बिजली बेचेगी, इसको जितना पैसा देंगे उसके मुताबिक यूनिट लेके जिस तरह मर्जी बांटें, जिस मर्जी कीमत पे बांटें। अपनी हुकूमत से उसकी जो सब्सिडी है खुद दें, अपनी मैनेजमेंट खुद बेहतर करें, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आपकी हैं, खुद करें। ओनरशिप लें। करते नहीं है ना सर, करते नहीं है ना। वो कहते हैं कि हमें जनरेशन भी दे दें, हमें साथ लाइबिलिटीज आप ले लें, 100 किस्म की शर्तें लगाते हैं। तो अगर ये नहीं होना तो क्या वफाकी हुकूमत हाथ पे हाथ धरे बैठी रहे? उसको फिर भी तो कुछ तैयारी करनी होगी ना। सही बात। तो मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि दूसरी चीज, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो होती हैं ये नेचुरल मोनोपोलीज हैं। नेचुरल मोनोपोलीज का मतलब ये है कि ये जो वायर का बिजनेस है, आपके घर के अंदर जो तार आ रही है वो एक ही तार आ रही है। ये हम इसको भी इंकरेज नहीं कर सकते कि 4 कंपनियां 4 तारें आपके घर में ला रही हो, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज्यादा डुप्लीकेशन होगी कि वो कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी कि आप उसका फायदा कोई नहीं होगा। तो आप आज क्या कर रहे हैं? आज आप 2 काम कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की हिदायत के ऊपर। वो ये है, एक तो वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके प्री प्राइवेटाइजेशन, पोस्ट प्राइवेटाइजेशन आपकी क्या रेगुलेटरी एनवायरनमेंट होगी, नेपरा किस तरह से कंज्यूमर के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, इस चीज के ऊपर वर्ल्ड बैंक की मशावरत के साथ काम हो रहा है। दूसरा काम यह है कि अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज के एसेट्स, उनके अपनी 100 किस्म के मसाइल, अगर उनके ऑडिट्स ही कंप्लीट नहीं है तो आप उनको प्राइवेटाइजेशन में लेके कैसे जा सकते हैं? उनके मैन पावर के इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करेंगे तो उनको प्राइवेटाइजेशन के लिए किस तरह लेके जा रहे हैं? तो अच्छे बोर्ड लाके, अच्छी इंतजामिया लाके आप उनको प्राइवेटाइजेशन के लिए तैयार भी कर रहे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मेयार को अपग्रेड करके,
پرائیویٹائزیشن کمیشن کے ساتھ ملا کے ان کی ڈاکیومنٹیشن بھی اپ ٹو سٹینڈرڈ کر رہے ہیں اور ریگولیٹری انوائرمنٹ کو بھی وہ ٹویک کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو اور آپ کو اچھی فیئر پرائس کے اوپر, میں کوئی نہ سستی نہ کوئی مہنگی, فیئر پرائس کے اوپر آپ کو سہولت آپ کے ڈور سٹیپ پہ مل سکے اور اچھی کسٹمر سروس مل سکے. تو اس ان چیزوں کے اوپر کام ہو رہا ہے اور یہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتا. کتنا عرصہ لگتا ہے یہ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ ہم نے پرائیویٹائزیشن کو اپنی پرائیورٹی بنا کے پی آئی اے کو آپ جانتے ہیں اگلے 1-2 مہینے کے اندر پرائیویٹائز کر دیا جائے گا. اچھا, اس کے بعد اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کو فاسٹ ٹریک کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد لاہور اور کراچی کے ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ آپ یہ انٹرنیشنل پلیئر کو کسی دیں اور اس کے بعد کوالٹی آف سروس بھی ہو, معیار بھی بہتر ہو, قیمت بھی جہاں پہ فلائٹس کے لیے کم ہو, فلائٹس آئیں جائیں زیادہ اور ایفیشنٹ سروس ہو. اور اس کے بعد ڈسٹریبیوشن کمپنیز 3 جو موسٹ پروفیٹیبل ہوں گی, جو اچھی چلتی ہوں گی پنجاب کے اندر, اور 3 جو کمزور ترین ہوں گی ان کو پریپیئر کر کے ان 6 ٹرانزیکشنز کو مارکیٹ میں لانے کے لیے اویس لغاری صاحب کوشش کریں. اس کے ساتھ ساتھ جینکوز کو بھی, جن کو آپ نے پرائیویٹائز کرنا ہے, جس طرح نندی پور کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش ہوگی, گڈو کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اگر اور کوئی ایفیشنٹ تھرمل پلانٹس ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش ہوگی. اور جو آپ کے لاگڑ پلانٹس جینکو 1, جینکو 2, جینکو 3, جینکو 4 کے اندر پڑے ہیں ان کو بیچنے کی کوشش ہوگی. اور میں بلکہ یہ بھی کوشش کروں گا کہ آپ کے ادارے کے کیمرے لجا کے ایک بالکل ٹرانسپیرنٹ انداز کے اندر آکشن کروایا جائے, بولی کے ذریعے وہ کنڈم پلانٹس کو آکشن کیا جائے اور پاکستان کی عوام کے اوپر جو یہ بوجھ ہم سال سے لے کے چل رہے ہیں اس کو ہمارے اپنے سروں سے اتارا جا سکے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی کام ہوگا, ٹرانسمیشن پہ بھی کام ہو رہا ہے. تو یہ ہر چیز کے اوپر کام ہو رہا ہے, بٹ دیکھیں یہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتا. اٹ از اے ویری کمپلیکس ایشو. چونکہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے سوالات بہت ہیں. لاسٹ کوسچن آن انرجی, دین وی سوئچ اوور ٹو فائنانس. انرجی مکس کی تبدیلی کی بھی بات کی جاتی ہے, سولرائزیشن کی طرف. آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے کوئٹہ میں موجود تھے اور جو کسان پیکج ہے اس میں انہوں نے کہا کہ 500 ارب روپے وفاق نے 10 سال میں ٹیوب ویلز کے لیے بجلی کی بلز کی مد میں 500 ارب روپے دیے ہیں. ہر سال 70 سے 80 ارب روپے بجلی کی دی جاتی ہے. تو اب وہ سولرائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو اس کو ایگریسیولی فالو کیا جائے گا. دیکھیں 2-3 طرح کے مسائل ہیں. ایک تو یہ آپ نے جو کہا فیول مکس کا مسئلہ آپ کی اوور آل پاکستان کی باسکٹ کے اندر بھی ہے, اور وہ پاکستان کی باسکٹ میں یہ مسئلہ ہے کہ آپ کی اب 60-70% جو جنریشن ہے وہ تھرمل ہو گئی ہے جی, اور تھرمل کے اندر موسٹلی امپورٹڈ فیولز کے اوپر ہو گئی ہے, چاہے وہ امپورٹڈ کولا ہو, چاہے وہ RLNG ہو, چاہے آپ کی باقی کے آپ کی جو توانائی کے جو سورسز ہوں. تو آپ کو انرجی سیکیورٹی کی لینس سے بھی تو یہ ساری چیز کو دیکھنا ہے, کیونکہ بین الاقوامی منڈی میں تو پرائسز اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتی ہیں. کیا ہمارا جو ایک عام کنزیومر ہے اس کے پاس اتنی پرچیزنگ پاور اتنی سخت ہے کہ وہ اگر خدا نہ خواستہ تیل $100 پہ دوبارہ چلا جاتا ہے, $150 پہ چلا جاتا ہے, گیا ہے نا, جی بالکل, کیا ایبزارب کر سکتا ہے؟ تو ہمیں اس چیز کو بھی ٹھیک کرنا ہے, اپنے قیمتوں کے نظام کو بھی, کہ ہم امپورٹڈ گیس $15 پہ لینے کے لیے تیار ہیں پر اپنی گیس کی ڈسکوری کے لیے ENP کمپنیز کو $2-3 سے زیادہ قیمت نہیں دینے کو تیار. تو کیا یہ سسٹینیبل ہے؟ کیا ہمارا جو پرائسنگ رجیم ہے وہ آج یہ فورس نہیں کر رہا کہ جو اچھا کنزیومر ہے, جو ہم چاہتے ہیں کہ گرڈ سے بجلی لے کے ہمارے کیپیسٹی چارج کا بوجھ اٹھائے, آج ہم اس کی قیمت کو اتنا بڑھا کے اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ گرڈ سے اتر جائے, اور جو ہمارا لائف لائن کنزیومر اور کمزور طبقہ ہے جس کی قیمت بھی کم ہے, کاسٹ سے بے پناہ کم ہے, وہ صرف آپ کی گرڈ کے اوپر رہ جائے. تو اگر یہ صورتحال ہوگی تو آپ اپنا توانائی کے شعبے کو بینکرپسی سے اور لیکوڈ کس طرح رکھیں گے, مجھے آپ یہ بتا دیں. تو ان چیزوں کو بہت کمپلیکس طریقے کے ساتھ IMF کی چھتری کے تلے میں, کیونکہ اس میں ایک اور آپ کو پہلو بتا دوں, دیکھیں یہ سارے جو پلانٹس لگے ہیں اچھے ہیں غلط ہیں, ریاستی ان کے پیچھے معاہدے کھڑے ہیں, اور ریاستی معاہدوں کے پیچھے بینکوں کی فائنینسنگ یا آپ کے دوست ممالک کی فائنینسنگ کھڑی ہے. تو کل کو اگر آپ نے جذباتی انداز کے اندر کوئی ایسا فیصلہ لیا جس کا یا تو آپ ڈپلومیٹک طور پہ جس کو امپلیمنٹ نہ کر سکے, یا جس کی وجہ سے آپ کا بینکنگ سیکٹر سٹریس میں آ گیا, تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں آپ کے بینکوں کے اوپر کیا صورتحال ہوگی جب آپ کا energy crisis will convert into a financial sector crisis, and that is far graver than where we stand today. تو اس لیے IMF کا پروگرام کیوں شہباز شریف صاحب اپنا پولیٹیکل کیپٹل سٹیک کر کے
آئی ایم ایف کو آن بورڈ کر رہے ہیں تاکہ پہلے تو مارکیٹس کو یہ اشور کر دیں کہ ہم اصلاحات کے اوپر کیئرفلی آگے موو کریں گے اور ہم ضرور کریں گے, یہ بھی اشور کر دیں جو آپ کو مارکیٹیں ریوارڈ کرتی نظر آ رہی ہیں. سٹاک مارکیٹ دیکھیں, بین الاقوامی سرمایہ داری دیکھیں, لوگ اعتماد کر رہے ہیں کہ آپ یہ مشکل رستہ اور دھیان سے چلتے ہوئے رستہ ان چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پر جو میں آپ سے دوسری جو بات آپ نے کی کوئٹہ کے اندر, شہباز شریف صاحب نے کیوں بلوچستان حکومت کے ساتھ مل کے یہ سولرائزیشن کا کام کیا؟ وہاں پہ تقریباً 27,000 ٹیوبل ہیں, تقریباً 10,000 وہاں پہ انلیگل ٹیوبل ہیں. وہاں پہ بل آپ کا وہ ٹیوبل چلتے تو ہیں بجلی کے اوپر, بل کوئی نہیں دیتا. تو بہتر نہیں ہے کہ آپ 1 سال کا نقصان ان کے ساتھ مل کے ان کو سولر پلانٹ دے دیں, اس کے مطابق وہ اپنی ریکوائرمنٹ پوری کر لیں اور آپ گرڈ کے اوپر اپنا بوجھ گھٹا دیں اور بلوچستان حکومت کو یہ ذمہ داری دے دیں کہ گرڈ کا سارا نقصان اب تمہارے ذمہ ہے. Okay, that's a good solution. So it is a multi-pronged strategy. انوار صاحب اس کے اوپر کوئی سمپل سولوشن نہیں ہے. نہیں وہ I understand. علی اب تھوڑا سا بجٹ پہ آتے ہیں. علی پرویز بلے صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب مسلم لیگ نواز کے دور میں پرائم منسٹر رہے, انرجی منسٹر رہے, اب انہوں نے اپنی سیاسی جماعت بنا لی ہے. جو بجٹ آپ لوگ لے کر آئے ہیں, کیونکہ آپ اسٹیٹ منسٹر فار فائنانس ہیں, یہ تو آپ کا اضافی چارج ہے ماشاءاللہ, اس پہ بھی آپ کی بڑی اچھی گرپ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یا معیشت چل سکتی ہے یا یہ جو بجٹ آپ لوگ لے کر آئے ہیں وہ چل سکتا ہے. تو وہ آپ کے 35 سال آپ لوگوں کے ساتھ رہے ہیں, سب سے زیادہ اس کو ہیویلی کرٹیسائز کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی کہا کہ ریفارمز پہ سلو ہے, جو آلریڈی طبقہ بالخصوص سیلڈ کلاس ٹیکس دے رہا ہے ان پر ہی بوجھ لاد دیا آپ نے. انوار بھائی, میں شاہد خاقان عباسی صاحب کی اور مفتاح صاحب کی عزت کرتا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے نا اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے, یہ ریاست کے مفاد خلاف ہے. آپ دیکھیں, میری نظر میں وہ شخص جو سارے کے سارے مسائل کو جانتے ہوئے بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے, کہیں بدتر ہے ان لوگوں سے جو انجانے کے اندر آپ کو غلط رستے کی طرف دکھا رہے ہوں. یہ دونوں صاحب انسائیڈ آؤٹ جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کی یہ جو پارٹنرشپ ہے وہ آگے لے کے چلنا اس وقت ناگزیر ہے, کیونکہ اگلے 3-4 سال کے اندر آپ کو $100 ارب اس کی ری فائنینسنگ اینڈ فائنینسنگ کروانی ہے. غیر مساویانہ طریقے سے ٹیکسز لگائے نا سر آپ نے. سن لینا سر, میری عرض تو سن لیں, میں آپ کا سوال کا جواب ہی دے رہا ہوں. تو اس وقت, اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ حکومت کے پاس یہ آپشن موجود نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس ایک 70 سال کا ایک انسٹیٹیوشنلائز ڈسٹرسٹ آئی ایم ایف اور باقی کے انٹرنیشنل پارٹنرز اور حکومت پاکستان کے اندر موجود ہے. اس میں شہباز شریف صاحب تو 70 سال نہیں رہے نا, میں تو 70 سال نہیں رہا, اورنگزیب صاحب تو 70 سال نہیں رہے نا. اس کی وجہ سے جو چیزیں مفتاح صاحب اور شاہد صاحب دیکھنا چاہ رہے ہیں بجٹ میں, وہ آپ کو آئی ایم ایف اس کی الاؤنس ہی نہیں دیتا. وہ آپ سے بات کرتا ہے کہ جی آپ جب جا کے ان کو کہتے ہیں کہ میں ٹیکس نیٹ کو وائڈن کروں گا, تو وہ آگے سے کہتا ہے آپ نے 70 سال میں نہیں کیا. تو یہ بات تو سچ ہے نا جی. جی یہ تو سچ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جی اگر 3,500 ارب سے آپ نے ٹیکس بڑھانا ہے, انفورسمنٹ آپ ضرور کریے گا, ہمیں تو ان 3,500 ارب کے پیچھے بتائیں کہ کون سا ٹیکس آپ نے نیا لگایا ہے اور یہ کس طرح سے پورا کریں گے. تو مجھے بتائیں اس صورتحال میں کیا میں اپنی شراکت داری جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہے وہ خطرے میں ڈال دوں, کیونکہ انہوں نے سیاست کرنی ہے اور انہوں نے کہنا ہے کہ جی کہ نہیں اس کے اوپر دیکھیں ٹیکس کتنے زیادہ لگا دیے. پر مجھے بتائیں کیا یہ اخلاقی جرت اور ہمت ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے کہ ساتھ وہ یہ بھی بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائزیشن اور اصلاحات ایف بی آر کے اندر کر رہا ہے, کیا ان کا اوپر یہ فرض نہیں ہے کہ ان کو بتائیں کہ شہباز شریف کے گڑ گڑانے کے اوپر, اس کی گزارش کے اوپر بل گیٹس پاکستان آیا $5 ملین یا $4 ملین اپنی بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے ذریعے, دنیا کا سب سے بڑا کنسلٹنٹ جو ہے مکنزی, اس کو دیے تاکہ وہ آ کے ڈیجیٹائزیشن کی ساری ایکسرسائز, جس سے ہم یہ طے کر سکیں کہ انوار صاحب کتنی دفعہ باہر جاتے ہیں, انوار صاحب کے بچے کس اسکول میں پڑھتے ہیں, انوار صاحب نے کتنے پلاٹ لیے ہیں, انوار صاحب کے پاس گاڑی کون سی ہے, انوار صاحب سٹاک مارکیٹ میں کیا شیئر لیتے ہیں, انوار صاحب کا موبائل بل کیا ہے, انوار صاحب نے موبائل فون کون سا رکھا ہوا ہے. اس ساری چیز کا نظام بنانے کے لیے جو ود ہولڈنگ ٹیکس ڈیڈکٹ ہوتے ہیں ان کو ڈیجیٹائز کر کے ان کا الارم ریز کر کے نشاندہی کرنا, اور اس کے بعد اس کی انکم کی اسیسمنٹ ایف بی آر کے لیول پہ کمپیوٹر کے ذریعے کروانا, اور فیلڈ فارمیشن کے اندر ان کی انفورسمنٹ کے لیے ان کے ہاتھ میں ڈیمانڈ دینا کہ جاؤ یہ پیسے اکٹھے کر کے لے آؤ, اور جب تک اکٹھے نہیں کرو گے وزیر اعظم میں وقت
ہر 14 دن کے بعد آ کے تمہاری پرفارمنس دیکھے گا, اپنے کمرے میں ڈیش بورڈ لگائے گا اور دیکھے گا کہ تم نے کیا کارکردگی دکھائی. کیا تم پچھلی دفعہ کی طرح 2 4 5 ہزار لے کے اپنی جو ڈیمانڈ تمہیں ملی کہ جا کے پیسے لے کے آؤ وہ ردی کی ٹوکری میں ڈالو گے, یا کمپیوٹر کے اندر پتا چلے گا کہ علی پرویز تمہیں یہ انوار صاحب کے خلاف ڈیمانڈ 100 روپے کی لے کے میں نے تمہیں 1 جولائی کو دی تھی, آج 10 جولائی ہوئی, بتائیں کیا کیا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں, لیکن آپٹکس جو ہوتے ہیں جو آپ نے اپنے جو ممبران اسمبلی کے الاؤنسز میں اضافہ کر دینا. میں نے دیکھیں پہلی آپ سے بات یہ کی, میں بالکل آ گیا کہ انفورسمنٹ کیوں نظر نہیں آتی, جو وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ 70 سال کی غیر اعتمادی کی وجہ سے آپ کو وہ اس کی گنجائش نہیں دیتے, تو آپ کو ٹیکسیشن کرنی ہے. تو میں اتنی غیر ذمہ دارانہ سیاست نہ میں نے پی ٹی آئی کے دور میں کی ہے, اور میں آج بھی آپ کے پروگرام میں نے 100 کے تعداد سے پروگرام کیے ہوں گے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, کوئی ایسی بات جس کے اندر میں نے ریاست کے مفادات کے اوپر سیاست کی ہو, میں آپ کا دیندار ہوں اگر آپ میرا کوئی ایک جملہ دکھا دیں. میری اب عرض سنیں, تو جب ان کو یہ پتہ ہے اور اس کے بعد مجبوراً مجھے ٹیکس لگانا پڑتا ہے, تو ان کو اندر شہباز شریف کا ہاتھ بٹانے کے بجائے کیا ان کے لیے کھڈے کھودنے چاہیے؟ یہ تو نہایت ہی غیر مناسب بات ہے. اب آپ نے بات کی کہ اس مشکل ترین حالات میں حکومت کو لیڈ بائی ایگزامپل کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے. اخراجات میں کمی کریں, شاید خاقان صاحب کہتے ہیں وہ کیوں نہیں ہوئی اخراجات میں کمی. پھر آپ نے دیکھیں خرم دستگیر صاحب کبھی موجود ہیں, انہوں نے مجھے خود کہا اس پروگرام میں کہ انڈیفینسیبل ہے کہ پلاٹ کی خرید و فروخت میں سرکاری افسران اور فوجی افسران کو آپ لوگوں نے استثنا دے دی ہے. دیکھیں اب آپ نے ایک فیئر کرٹیسزم کی, میں اب اس کا جواب دیتا ہوں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مشکل ترین حالات کے اندر وزیر اعظم اور حکومت وقت مسٹ بی سین لیڈنگ بائی ایگزامپل. آپ نے یہی بات کی ہے نا, تو میں آپ سے گزارش کروں گا, وزیر اعظم کیا کوئی تنخواہ لے رہا ہے؟ وزیر اعظم ہاؤس کے سارے جو اخراجات ہیں وہ آپ اسیس کر لیں. انہوں نے جو یہ اس کو ڈرامائی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی کہ کتنے کروڑوں سے بڑھ گیا, تو اگر وزیر اعظم ہاؤس کے اندر اگر ملازمین کام کرتے ہیں اور 25% کی تنخواہ بڑھی ہے, تو آپ اس کا امپیکٹ منہا کر کے بتا دیں کوئی اخراجات بڑھے ہیں کہ نہیں بڑھے. وہ شخص تو اپنی جیب سے اپنے کچن کے پیسے بھی دیتا ہے. اس کے علاوہ کوئی وزیر, میرے پاس کیا میں کوئی تنخواہ لے رہا ہوں؟ میں گاڑی بھی اپنی کھڑی ہے, باہر چل کے دیکھ لیں. اورنگزیب صاحب 4 مہینے سے وفاقی وزیر خزانہ ہے, اپنی گاڑی کے اندر چلتے ہیں, نہ کوئی تنخواہ لے رہے ہیں, 50 کروڑ کی نوکری چھوڑ کے ہیں, اپنی نیشنلٹی چھوڑی ہے, آپ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ قطعاً غیر مناسب ہے. اس کے بعد مجھے بتائیں جو کمیٹی بنی ہے رائٹ سائزنگ کی, جو فائنانس منسٹر بنا رہا ہے, جس کے اوپر وزیر اعظم ہر 10 دن کے بعد میٹنگ کال کرتا ہے, اس کے اندر کیا غیر ضروری محکمے بند نہیں ہو رہے؟ پاک پی ڈبلیو ڈی بند نہیں ہو گیا؟ اس کے علاوہ اگلے 10 دنوں کے اندر آپ کو 20 محکمے اور بند ہوتے نظر آئیں گے, منسٹریاں ڈیوالو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. آپ مجھے بتائیں پینشنوں کے اوپر آپ کا 1000 ارب کا خرچہ ہے, اس کو کنٹریبیوٹری پینشنز کے اوپر کیا کنورٹ نہیں کر دیا گیا؟ اس کے علاوہ پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ خسارے کم کرنے کے لیے کیا آپ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہم جو مظلوم تنخواہ طبقہ ہے, اور مظلوم میں آپ کے اب پہلے ایگزیمشن کی بات کروں کہ تنخواہ داروں کی, پہلے آپ یہ بتا دیں, میں دونوں بیک وقت بتائیے, وقت کم ہے, بتا سکتا میں جلدی پہلے کون سی بتانی ہے مجھے بتائیں تاکہ یہ گلہ نہ آپ کریں. پہلے چلے تنخواہ دار طبقے سے شروع ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں گزارش یہ ہے کہ 3500 ارب کی ایڈیشنل ٹیکسیشن ہے, 3500 ارب کی ایڈیشنل ٹیکسیشن ہے, جو 1 سال میں آپ کا ٹارگٹ بڑھایا جا رہا ہے, پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور اگر آپ نہ کرتے تو آئی ایم ایف کے شاید ساتھ آپ نہ چل سکتے. تو اس وقت کیا نتیجہ ہوتا وہ آپ جانتے ہیں کہ 50% مہنگائی, ایل سیاں ریٹائر نہ ہو رہی ہوتی, کنٹینر آپ کے سمندر کے اوپر کھڑے ہوتے اور آپ کچھ نہ کر سکتے. تو اس ماحول کے اندر آپ کو پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ہمیں ایک ہدایت کی تھی کہ جی تنخواہ دار آدمی کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگنا چاہیے, اس کی تنخواہ دار کو بچاؤ. تو ہم بالکل نہیں بچا سکے, میں اس ذمہ داری کو لیتا ہوں. اچھا, پر آپ کو پتا ہے کتنا بوجھ اس کے اوپر, خالی ہم اس حد تک ہم نے محدود کیا کہ کتنا بوجھ پڑے ان کے اوپر, 70 ارب روپے کا 3500 ارب میں سے. اچھا اس کے اندر بھی ہم نے کیا کیا, جس کی جو سب سے چھوٹے بریکٹ کے اوپر ہے, جس کی 1 لاکھ روپے مہینے تنخواہ ہے, اس کے اوپر آپ پتہ ہے ٹیکس مہینے کا کتنا بڑا ہے؟ 1200 روپے. اتنا نہیں ہے کہ وہ مطلب بالکل اس سے قابو سے باہر ہو جائے. اچھا میں آپ سے آ جاتے ہیں سر, ایکسٹریم تو پہلے دیکھ لیں نا, ہائیسٹ سلیب وہیں کا وہیں 35%. فرق کیا ہوا کہ جس کی 1 کروڑ سے زیادہ سالانہ تنخواہ ہے, 8.5 لاکھ روپے مہینہ, اس کو اپنے ٹیکس کے اوپر, آمدنی کے اوپر نہیں, ٹیکس کے اوپر 10% سرچارج دینا پڑے گا. تو اتنی گنجائش کی. اس کے علاوہ جو بیچ میں لوگوں کا اگر کسی کا بریکٹ چینج ہوا, میں معذرت خواہ ہوں, شہباز شریف صاحب نے ہمیں کہا ہے جس طرح سے تمہارے پاس وسائل ہوں
اس سے پہلے کہ کسی اور چیز کو صحیح کرو سب سے پہلے تنخواہ دار آدمی کی تکلیف کا ازالہ کرنا ہے. تو میں یہ ذمہ داری آپ کے ساتھ ریکارڈ ہو رہی ہے آپ کی. جی میں ریکارڈ میں اوکے سر آپ کے کہنے پہ نہیں, میں خود کہہ کے جا رہا ہوں. اچھا میری اگر سنیں ایگزیمشن کی بات کا جواب چاہیے, وہی چاہیے ایگزیمشن کا چاہیے, اسی کا کہہ رہا ہوں. اب آ جائیں کہ سارے لوگ ایگزیمشن کے اوپر مجھے تنقید کر سکتے ہیں, ہاں پر ایک آدمی جو تنقید نہیں کر سکتا نا وہ میرا بھائی مفتاح اسماعیل ہے. کیونکہ یہ جو ایگزیمشن ہے نا یہ ورڈ فار ورڈ اس قانون سے لی گئی ہے جس کے اندر مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ ایگزیمشن دی تھی. وہ کون سا قانون ہے؟ پراپرٹی کے اوپر ایک ڈیمڈ انکم کا ٹیکس ہے جس کو 7E کہتے ہیں. اس کے اندر جو ایگزیمشن ہے اسی کو نئے ٹیکسوں کے اوپر کیا گیا ہے. میری بات تو سنیں سر, تو میں ان کی چیز کو اون کر رہا ہوں. میں نے نہیں کہا کہ وہ کر کے گئے اور میں نے نہیں مانا, میں کہہ رہا ہوں میں نے کیا. اور وہ کیوں کیا میں آپ کو 4 مثالیں بتا دیتا ہوں کہ کس صورتحال میں وہ استثناء ہے. آپ انوار الحق مجھے بتائیں گے کہ کیا وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. شہداء کے خاندانوں کو وہ ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں آپ کے جو وار وونڈڈ ہوں جن کا ہاتھ ٹانگ کٹ جائے وہ بھی ٹھیک ہے. تیسری وہ سرکاری ملازمین جو یا فوج میں ہوں یا سول بیوروکریسی میں ہوں. میری عرض تو سن لیں, میں نے تو کمپلیٹ ہی نہیں کیا, پہلے شکل پہلے آپ نے بنا لی ہے. میں اسی پہ مجھے اعتراض ہے. میری عرض تو سن لیں, وہ سرکاری ملازمین جن کی سروس کے اندر ڈیتھ ہو جائے تو مجھے بتائیں ان کے بچوں کو جو اپنی پوری زندگی دے دے, آپ نے ایک پلاٹ اس کو اگر مل گیا تو اس کے اوپر استثناء دے دی, کیا بہت بڑی چیز آ گئی؟ نہیں آئی نا. بتائیں آگے میں آخری والی پہ آؤں جس کو انہوں نے فرق رنگ دیا, مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے آگے. اچھا آخری جو ہے جس کو انہوں نے رنگ کچھ اور دینے کی کوشش کی وہ یہ ہے انوار صاحب کہ اگر کوئی سرکاری ملازم صوبائی حکومت کا یا وفاقی حکومت کا یا فوج کا اگر اس کو اس کی تنخواہ کے عوض اگر اوریجنل الاٹی کے طور پہ محکمہ اس کے نام پہ پلاٹ ٹرانسفر کرے, مارکیٹ سے خرید و فروخت نہ کرے, ٹھیک ہے, وہ 1 پلاٹ 2 پلاٹ جو بھی ہیں اوریجنل الاٹی کے طور پہ اس کو ملیں, اس کی ساری عمر کی سروس کے عوض, تو اس کے اوپر اس کو استثناء دی گئی ہے. 3 ملے پلاٹ سر علی بھائی, اب دیکھیں اگر 3 ملے تو پھر ایک پہ تو سمجھ میں آتی ہے. اچھا چلیں میری بات سنیں, آپ نے کہا جی ایک کے اوپر ٹھیک ہے, 2 کے اوپر استثناء نہیں ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ جی کہ اس پہ ہونی چاہیے تھی کیونکہ مفتاح صاحب نے دی تھی. چلیں اب بات یہ ہے کہ اس کو رنگ کیا دیا گیا کہ کوئی سرکاری ملازم اگر کاروبار کرے تو ہم اس کے اوپر ٹیکس نہیں لیں گے. یہ آپ نے کلیئر کر دیا. اور آخری بات دیکھیں, اس استثناء کو بھی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے. اس کے اوپر جو عدالت کا فیصلہ آئے گا, اگر انہوں نے سمجھا کہ یہ ڈسکریمنیٹری ہے, یہ غیر مناسب ہے, میں اس کا پوری طرح سے اس کو آنر کروں گا اور اس کی انشاءاللہ تعالیٰ اپنی حکومت سے امپلیمنٹیشن کرواؤں گا, کیونکہ اس کے اندر کوئی بدنیتی نہیں ہے, نہ کسی کو یہاں پہ کوئی مفاد دینے کی کوشش کی ہے. میرے خیال میں جو بندہ ساری زندگی حکومت کے لیے کام کرے, پرائیویٹ سیکٹر میں 10-10 لاکھ کی تنخواہ ہو, 2-2 لاکھ روپے کے اوپر کام کرے, اس کو اپنی سروس کے بعد ایک پلاٹ ملا اوریجنل الاٹی کے طور پر, اس کے اوپر بھی انکم ٹیکس لینا چاہتے تو لے لیں یار. اس سے اگر پاکستان کی شکل بدلنی ہے تو بدل لیں. میرے خیال سے اس سے زیادہ بڑے مسائل ہیں, ان کے اوپر ہمیں مل کے ان نیگیٹو پروپیگنڈا سے باہر آ کے مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ پاکستان کو اس کا وہ مقام جو میاں شہباز شریف صاحب ایک دیرپا اور ایک پائیدار ترقی کی شکل میں پاکستان کو دینا چاہتے ہیں, ہم اس مقام پہ پاکستان کو لے سکیں. یہ میری گزارش ہوگی نہایت عاجزی کے ساتھ. علی پرویز ملک صاحب, سر آپ یو آر ویری پرولیفک اسپیکر, آئی مسٹ ایڈمٹ, لیکن تھوڑی تشنے کی رہ گئی, کچھ سوالات رہ گئے ہیں, وہ اگلی نشست تک لیے اٹھائیں گے. آپ کا بہت شکریہ. میں بیٹھا ہوں سر, آپ اگر آگے چلانا چاہتے ہیں, اشتہار چھوڑنا چاہتے ہیں تو میں اس کے اوپر کر دیتا ہوں. وقت میرا ختم ہو گیا, لیکن بہت شکریہ ویورز, آپ نے گفتگو سنی. میرے خیال میں بہت سے سوالات جو آپ کے اور ہمارے اذہان میں ہیں وہ ہم نے علی پرویز ملک صاحب سے پوچھے, جواب آپ نے سن لیے, نتائج آپ لوگ اخذ کریں گے. مجھے سید انوار الحسن اور سچ کے پروڈکشن ٹیم کو کل تک لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.